जाने जहां में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुस्तफ नॉवल की किस्त नंबर 16। अब आते हैं अगले सीन की तरफ। वो बैग को स्ट्रिप से थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वो यही सोच रही थी, तभी किसी के दूर से दौड़ते हुए कदम उसके करीब आए। कैसी हो? कोई उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने होले से सर उठाया तो हुमायूं बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी सफेद टी शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी, फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? जैसी मर्जी हूं मैं। फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना तो पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ ना करो तुम। वो उसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी जो सामने घने दरख्तों की बाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी उनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना, ठीक है? हाँ भाई, इस्तेमाल कर लें, सब अपने अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल कर लें। वो दुख से सर झटकती उठी और जमीन पे गिरा बैग स्ट्रिप से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी तो फिक्र में भी गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकती। वो तेज तेज कदमों से सड़क पे आ बैठी थी। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए उसने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर उसे जरूर देखा था जो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी और उसकी भूरी ऊंची पोनी टेल गर्दन पे बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलटकर ड्राइवे पे जॉगिंग की तरह भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाड़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रोस्पेक्टस रखे सरसरी सा पड़ रही थी जब दरवाजा खुला और आवाज पे महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट। ये उसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। पतली कमान की तरह भवें उठाए वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमल बमुश्किल संभल पाई। हाँ ठीक हूं, आप कैसी हैं? वो सीधी हुई बैठी और प्रोस्पेक्टस ना महसूस अंदाज से एक तरफ खिसका दिया। मैं तो एकदम फिट हूं। वो बेतकल्लुफी से उसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए उसने दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से उसे देख रही थी जो आतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भवों को सुकेड़े कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है ना तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर कमरा तो देना चाहिए था। बाज दफा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं तुम्हारे साथ, है ना? उसने राय मांगी। महमल ने एक नजर दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं आरजू। अरे तुम कहो तो मैं अब्बा से कह के तुम्हें बड़ा वाला कमरा दिलवा सकती हूँ। ये ख्याल इतने सालों में आपको नहीं आया तो आज क्यों? नहीं, इट्स ओके, मैं खुश हूँ। उसने फिर से बंद दरवाजे को देखा। मुझे आगा जान से कोई शिकायत नहीं। खैर आगा जान की क्या बात करूं मैं, खुद फवाद ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है ना महमल। कम से कम घर की इज्जत का ख्याल रख लेता। बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ सच में। आपको मेरा यकीन है? उसे झटका लगा था। ऑफ कोर्स, फवाद को कौन नहीं जानता, और अब तो ये लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कैसी साजिशें? वो मुहतात हुई। ये ना तुमसे एएसपी के खिलाफ बयान दिलवाएंगे। क्या नाम था उसका? वो हाँ, हुमायूं। उसका अंदाज बेहद सरसरी था। हुमायूं दाऊद। बात कुछ कुछ उसकी भी समझ में आने लगी थी।
ہاں ہاں بالکل، اسی کے گھر فواد تمہیں لے کے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ ارے فون نمبر تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ ہاں ہے، آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ نا۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، چلتی ہوں میں، مجھے بہت کام ہے۔ آرزو ناگواری سے کہتے ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ اس نے استحصائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ عرصین ختم ہو گیا یہاں۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پہ موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا، وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا تم نے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا آپ پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیزوی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے سکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے سکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پہ کر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھی، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سر والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانوں معدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی اور ان کے پیچھے دیوار پہ وہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا، پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر 2 کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں۔ الحمدللہ
عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تائید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھائی اب مسلمان ہے، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں، وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ جیسے با زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور ثا کا فرق ہی نہیں پتا چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہم۔ خیر، مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو بہت عجیب لگا تھا، لیکن بعد میں اسے بھی اچھا لگا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا۔ بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا اسے یہ، اور وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ بھلا یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا اس کے کمرے میں؟ جی؟ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہی ہو گئی، اور پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان، آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے نا آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھا دی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ محمل بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی آغا جان۔ محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روک کے ان کو دیکھنے لگی۔ فواد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے،
بہت برا. میں تم سے اس کی معافی مانگتا ہوں. نہیں آغا جان، پلیز آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی. بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے. تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی. میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو. 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو. میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے. وہ حق دک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی. کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو محمل؟ جیسے آپ کہیں آغا جان. بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے. اور وہ کچھ اور نہ کہہ سکی، بس یکٹک انہیں دیکھتی گئی جو ان کے سامنے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھے تھے. میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ لمحے بھر کو رکے. ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں اور وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، بس اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادھے ان کی منتظر تھی. مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں. وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی. عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ. میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں. جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا. اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی. تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو. یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد کرے گی. اور وہ دروازے کی طرف بڑھے. مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی. فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا اور یہی سوچا تھا اس نے کہ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بیجا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا. انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. تم اچھی بزنس ویمن بن سکتی ہو. ٹیک کیئر محمل. اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے. اور وہ سوچنے لگی کہ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں. مگر جائیداد، اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے. وہ یہ سب سوچ کر الجھ کے رہ گئی. کیا اس نے صحیح کیا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا واقعی محمل کورٹ میں فواد کی حامی بن جائے گی اور ہمایوں جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کے خلاف بیان دے گی؟ یہ سب جانیے اگلی ایپیسوڈ میں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.